गुमराह एपिसोड 105। स्कूटर को सीधा ले जाने के बजाय मैंने बहुत आगे निकलकर बाएं हाथ की कच्ची सड़क पर डाल दिया। मैं कहाँ तक आगे भागता चला जाता। मुझे कहीं रुककर बैठकर सूरत हाल का नए सिरे से जायज़ा लेना चाहिए था। मेरे आसाब चटक से गए थे। कोई 4 मील उस कच्ची सड़क पर स्कूटर दौड़ाने के बाद मुझे एक छोटा सा गाँव नज़र आया। उस वक्त तक सूरज तुलू नहीं हुआ था। मैंने अपने सर से लिपटी शलवार शहर के वस्त में ही किसी जगह फेंक दी थी। वो अपना फ़र्ज़ अदा कर चुकी थी। मैं गांव से करीब होकर आगे निकल गया। मैं जो मर्दम गुज़ीदा था, अब किसी भीड़ का, किसी अंबू का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वर्दी के एतबार से अब मैं पुलिस का हेड कांस्टेबल दिखाई देता था। मैं उस गांव से कोई 2 मील आगे निकला तो एक जगह मुझे यका तन्हा मकान नज़र आया। वो एक छोटा सा कमरा था जिसके गिर्द 4 दीवारी तामीर कर दी गई थी। उसके करीब ही एक ट्यूबवेल चल रहा था। उसका वो चांदी जैसा पानी खेतों को सैराब करता था। मैंने उस 4 दीवारी के करीब जाकर स्कूटर रोक दिया। उसके इंजन की आवाज़ ने अंदर बैठे आदमी को चौंकिन्ना कर दिया था। वो दरवाजे से बाहर निकल आया। वो कोई अधेड़ उम्र किसान था। मुझे सामने देखकर एकदम मुअद्दिब हो गया। अस्सलाम वालेकुम साईं, खैर तो है? इतने सवेरे सवेरे आप इधर कैसे आ गए? सलाम साईं, मैं काम से ही इधर आया हूँ। पानी को देख कर रुक गया। कोई गिलास हो तो दे दें, बहुत प्यास लग रही है मुझे। आपने रोज़ा नहीं रखा साईं? मेरा भी यही हाल है। काम काज वाले बंदे क्या करें। आप अंदर आ जाएं, मैं शरबत पिलाता हूँ आपको। मैं उसके साथ 4 दीवारी में दाखिल हो गया। सहन में उसने इधर उधर सब्ज़ी उगा रखी थी जिसमें धनिया, टमाटर और मिर्चें ज़्यादा नुमाया थीं। वो मुझे अपने साथ लेकर कमरे में जा घुसा। वहाँ 2 चारपाइयाँ थीं। कुछ बर्तन भी एक कोने में ढेर थे। एक छोटी सी मेज़ पर उसने अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें सजा रखी थीं, जिनमें सबसे साफ़ सुथरी शय एक शेविंग ब्रश और सेफ्टी थे। मालूम यह होता था कि वो उसी वक्त शेव करके फारिग हुआ था। ब्रश पर साबुन के झाग अभी तक मौजूद थे। इधर बैठो साईं, ये पुलिस की नौकरी भी जान का अजाब है। ना आदमी घर का रहता है ना घाट का। हाँ ये तो है, आदमी का अपना कोई वक्त नहीं होता। आज मुझे सुबह ही सुबह इधर आना पड़ा। ये कौन सा गाँव है इधर पीछे? ये सच्चलगढ़ है साईं, पर आपको कहाँ जाना है? और उधर आगे कौन सा गांव है? मैंने उस इलाके से अपनी अदम वाकफियत को ख़ास अंदाज से छुपाते हुए कहा। उधर जो गांव सामने नज़र आता है ना, वो मुरादपुर है। उधर दक्षिण की तरफ परबीन है। परबीन? हाँ, मुझे वहीं जाना है। वहाँ के कामदार से मिलना है मुझे, अली मंगी से। अच्छा, पर इस नाम का तो कोई बंदा नहीं है वहाँ। वो कल ही उधर आया है, कह रहा था कि वो उधर इमाम मस्जिद के घर में ठहरेगा। मैंने बात बनाई। वो गिलास में शरबत घोलने लगा। बोला, कोई वारदात तो नहीं हो गई उधर? नहीं, मैं एसपी साहब के काम से निकला हूँ। ये कहते हुए मैंने उसके हाथ से गिलास ले लिया। 2 गिलास हलक में उंडेल कर मुझे होश सा आया। इस ड्यूटी की वजह से मैं कल भी रोज़ा नहीं रख सका था। आज भी यही हाल हुआ। मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर उसे देते हुए कहा। वो खुश हो गया। साईं, रोज़ा तो नियत का होता है, खाली मुंह बंद रखने से कोई रब राज़ी तो नहीं हो जाता। ठीक कहते हो यार तुम। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम यार मोहम्मद है जनाब। आप आराम करना चाहें तो मैं इधर ये चादर बिछा देता हूँ, आप लेट जाएं। तुम्हारी मेहरबानी यार मोहम्मद। ये कोठा साफ़ सुथरा है, मैं इधर 2 घड़ी बैठ ही रहता हूँ। मैंने खरी चारपाई पर लेटकर छोटा सा सरहाना सर के नीचे दबाते हुए कहा। आप उठें, मैं चादर बिछा देता हूँ। उसने इसरार करते हुए कहा। जब वो चादर बिछा चुका तो बोला, आप आराम करें, मैं स्कूटर अंदर ले आता हूँ। हाँ, उसे अंदर लाकर साए में खड़ा कर दो। मैं बहुत थक गया हूँ यार मोहम्मद। स्कूटर अंदर लाकर उसने दीवार के साथ खड़ा कर दिया और ख़ुद सहन का दरवाज़ा भिड़कर बाहर निकल गया। मैंने आंखें मूंद लीं, मगर यूँ महसूस होता था जैसे मेरा दिल चाहता हो कि मैं धाड़े मार मार कर रोऊँ, इतना रोऊँ कि मेरी रूह का सारा गुबार धुलकर बाहर निकल जाए। मैं कोई 1 घंटे तक उस चारपाई पर लेटा सोचता रहा कि मैं अभी की मदद को किस तरह पहुंच सकता हूं। अचानक मेरे जहन में अलमास का नाम उभरा। मैं उछल सा गया। वो बड़ी कारामद औरत थी और कारकुशा भी साबित हो सकती थी। मैं उससे कहूं कि उसका मंगेतर यूं पकड़ा गया है तो वो ज़रूर उसे छुड़ा लेगी, साबित कर देगी कि आबी पर जो इल्ज़ाम लगा है वो बेबुनियाद है। वो ऐसा आदमी है ही नहीं। और असल बात तो यह है कि आबी का इससे पहले किसी थाने में नाम तक नहीं लिखा गया था। पुलिस का कोई आदमी उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सकता था। अगर आबी ने अपना मुंह बंद रखा और उसने कह दिया कि वो किसी जिलानी को नहीं जानता, जो आदमी उसके साथ होटल में आया था उसका नाम हाशिम खान है
اور وہ کراچی میں ہی اس کا دوست بنا تھا تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی جان بڑی آسانی سے چھڑا سکتا تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ اگلے روز میں الماس سے ہوائی اڈے پر ملوں گا اور اسے بتا دوں گا کہ اس کا دوست کس طرح پولیس کی تحویل میں جا پہنچا ہے۔ اگر اسے آبی سے کچھ بھی لگاؤ ہوا تو وہ اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی، ورنہ وہ بھی اس سے اس اندھیرے میں سائے کی طرح جدا ہو جائے گی۔ اس کے خلوص اور اس کی محبت کی آزمائش کی گھڑی سامنے آن ٹھہری تھی۔ وہ کچھ نہ کر سکی تو پھر بہرحال میں کوئی اور راستہ دیکھوں گا جس پر چل کر میں آبی تک پہنچ سکوں۔ مجھے وہاں لیٹے کوئی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ صحن نے مجھے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، پولیس کا بندہ ہے کوئی؟ ہاں، ذرا تمیز سے بات کرنا جیفے، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، کھانا کچھ زیادہ ہی لے آتی تو اچھا ہوتا۔ آئے ہائے، 6 روٹیاں تو لائی ہوں اور یہ کریلے گوشت چھنا بھرا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، ان کا بھی کام چل جائے گا، چل اندر، میں انہیں جگا دیتا ہوں۔ چند لمحوں بعد ہی کمرے کا بھیڑا ہوا دروازہ کھل گیا۔ میں تو جاگ ہی رہا تھا، ان کے قدموں کی چاپ سن کر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ یار محمد کے پہلو میں جو عورت کھڑی تھی وہ اس کی عمر سے کوئی بھی مناسبت نہیں رکھتی تھی۔ یار محمد 40-42 کے پیٹے میں تھا، جبکہ وہ عورت 20-22 سال سے زیادہ کی ہرگز نہیں تھی۔ او بھائی یار محمد، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ یہ میری بیوی ہے سرکار، اس کا نام جیفا ہے، میرے لیے کھانا لائی ہے۔ اچھا، پھر تو ہمارا روزہ کھل سکتا ہے، مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ ہر بندے کا رزق اللہ اس کے پاس پہنچا دیتا ہے، آج اس نے میرا رزق تمہاری بیوی کے ہاتھ بھیج دیا ہے۔ میں اللہ کے پاس سے نہیں آئی ہوں بابو جی، گھر سے آئی ہوں اور باہر رمضان کا مہینہ چڑھا آیا ہے۔ اس نے یہ بات کچھ ایسے بے ساختہ انداز سے کہی کہ میں تو جھیپ سا گیا۔ یار محمد ہنس دیا۔ تو فقرے بازی نہ کیا کر جیفے۔ جیفا مسکرا رہی تھی۔ اس نے برتن ہمارے آگے رکھ دیے۔ وہ کریلوں کے ساتھ پراٹھے پکا کر لائی تھی، ساتھ میں آم کا اچار بھی تھا، اور مجھے بھوک نے پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ کھانا میں نے بڑے شوق سے کھایا، ہر لقمہ مزہ دیتا تھا۔ جیفا کو کھانا پکانے کا سلیقہ آتا تھا۔ میں مزے لے کر کھاتا رہا اور وہ خوش ہوتی رہی۔ کھانا کھا کر ہم نے پانی پیا تو جیفا نے برتن سمیٹ لیے۔ تمہاری بیگم کھانا بہت خوب پکاتی ہے یار محمد، یہ دن میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ یہ بیگم تھوڑی ہے سرکار، میرے گھر کی نوکرانی ہے اور میں اس کا نوکر ہوں۔ ہاں یہ تو ہے، 2 بندوں کا ساتھ تبھی نبھ سکتا ہے۔ کتنی زمین ہے تمہاری؟ میں مزارہ ہوں سرکار، میر اللہ بخش کا، زمین اسی کی ہے اور ٹیوب ویل بھی۔ کتنا کما لیتے ہو؟ بس گزارا ہو جاتا ہے جی، یہ میری گھر والی بہت محنتی ہے، اس نے مرغیاں بھی پال رکھی ہیں، 4 پیسے وہ بھی دے جاتی ہیں۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ 2 ہیں جی، مگر وہ میری پہلی بیوی سے ہیں، اس سے میری شادی کو 3 سال ہو گئے، پر ابھی کچھ اللہ کو منظور نہیں ہوا۔ تو ادھر بیٹھ جیفے، میں ذرا پانی موڑاؤں دوسرے کھیت کی طرف۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کسی صحن میں سے اٹھا کر باہر نکل گیا۔ میں نے سگریٹ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیکٹ باہر نہیں آیا، وہ نوٹوں کی گڈی کے ساتھ پھنسا تھا۔ پیکٹ نکالنے کے لیے میں نے نوٹوں کی گڈی ایسے ہی بے خیالی میں باہر نکالی تو وہ میری انگلیوں سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ جیفا اس گھڑی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ گڈی اس کے سامنے آئی تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ آنکھیں جھپکنے لگی، یوں جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں جی؟ یہ اتنے سارے نوٹ لیے پھرتے ہو جیب میں، کس لیے؟ او ذرا یہ پکڑا تو دینا جیفے۔ میں نے یوں ہی بے خیالی میں اس کا نام لے دیا۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ یہ اتنے سارے نوٹ لیے کیوں پھرتے ہیں آپ؟ اس نے مجھے نوٹ تھماتے ہوئے کہا۔ کیوں، کوئی گندی چیز ہے یہ؟ جی نہیں، پر دیکھیں نا، یہ جنگل بیلا اور آپ تنہا آدمی، یہ بندوق بھی تو ہے میرے ساتھ، اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ یہ تو دھپا مار کر آدمی سے چھینی جا سکتی ہے۔ بڑی سچائی ہے تیری بات میں جیفے، ویسے تیرا نام واقعی بڑا مشکل ہے، تیرا باپ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوگا۔ وہ امام مسجد ہے جی، ادھر سچل گڑھ میں، اسی نے میرا یہ نام رکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ اچھے لوگ ہو، کوئی کام ہو تو مجھے بتانا، میں کراچی صدر کے تھانے میں ہوتا ہوں، امام شاہ نام ہے میرا۔ میں نے بندوق الگ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ چپ رہی، میری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظر ابھی تک میرے سینے کی اس جیب میں اٹکی تھی جس میں نے وہ نوٹ رکھ لیے تھے۔ اس نے یوں منہ بنا لیا جیسے وہ بہت دکھی ہو۔ کیا بات ہے، تم بہت پریشان سی نظر آ رہی ہو؟ کچھ نہیں بابو جی، بس اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہے۔ میری شادی پہلے جس آدمی سے ہوئی تھی وہ سرکاری دفتر میں کام کرتا تھا، دفتر ہی لگا تھا وہاں۔ گھر ہم نے لیاقت آباد میں لے رکھا تھا، پر ایک دن وہ بس کے ہاتھ سے میں مر گیا۔ میں اجڑ کر گھر آ بیٹھی، پھر میرے ابا نے مجھے یار محمد سے بیاہ دیا۔ یہ اپنی برادری کا آدمی ہے، اس کی بیوی مر گئی تھی۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ میں 25 کی ہوں جی، بس وقت کو دھکا ہی تو دینا ہے نا۔
یار محمد تو اچھا آدمی لگتا ہے مجھے۔ یہ تو اچھا ہے بابو جی، پر اس کی عمر بھی تو دیکھو، یہ 50 سال کا ہے۔ میں تو بس رستے میں ہی رہ جاؤں گی کسی روز۔ ارے نہیں، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہو سکتا ہے اس کی عمر تم سے زیادہ لمبی ہو۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اٹھی اور بولی، آپ سو جائیں، آرام کریں، میں پنکھا چلتی رہوں گی، آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ وہ پنکھا لے کر میری پائیتی میں بیٹھ گئی۔ نہیں بھائی، میں ٹھیک ہوں، ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، مگر وہ مجھے پنکھا چلنے لگی تھی۔ شرمندہ نہ کرو، وہ یار محمد دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ یہ تم پنکھا کس خوشی میں چل رہی ہو؟ وہ مارے گا تمہیں۔ ایسے ہی مارے گا؟ وہ لاٹ کا بچہ ہے کیا؟ آپ آج ادھر ہی رہیں، رات کو میں مرغا پکا کر کھلاؤں گی آپ کو۔ جلدی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، ایسی بھی جلدی نہیں ہے، تم کہو گی تو ٹھہر جاؤں گا۔ بس ٹھیک ہے۔ یار محمد شام کو کراچی جائے گا، کوئی کام ہے اسے وہاں، اس کا چاچا رہتا ہے ادھر بنس روڈ پر، رات یہ وہیں رکے گا، میں خود آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں گی افطاری کے بعد۔ جیسے تمہاری مرضی، میں یہ رات یہیں گزار لوں گا، بڑی ٹھنڈی رات ہوتی ہے یہاں کی، ذرا گرمی نہیں لگتی، بھینس کا دودھ بھی لاؤں گی آپ کے لیے۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ تم میرے لیے اتنا کچھ کرو گی۔ ابھی میں یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ یار محمد صحن میں داخل ہوا، مگر وہ میری پائیتی میں بیٹھی مجھے پنکھا جلتی رہی۔ میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی، جیسے میں سو چکا ہوں۔ یار محمد اندر آیا تو مجھے سوتا دیکھ کر بڑی آہستگی سے بولا، یہ سو گئے ہیں کیا؟ جیفا بھی میری پائیتی سے اٹھ کر سرگوشی میں بولی، ہاں۔ میں نے کہا، تنگ ہوں گے، ذرا پنکھا جل دیتی ہوں، بہت بھلے آدمی لگتے ہیں بیچارے۔ ٹھیک ہے، اب تو جا، میں 4 بجے تک گھر آ جاؤں گا، شام کو مجھے کراچی بھی جانا ہے بھتیجے کی منگنی پر۔ ہاں، وہاں تیرا جانا بہت ضروری ہے، سگا بھتیجا ہے تمہارا۔ اب میں گھر جاتی ہوں۔ میں آنکھیں موندے پڑا رہا، بلکہ دکھاوے کے لیے خراٹے بھی لینے لگا۔ جیفا چلی گئی تو یار محمد کمرے کا دروازہ بھیڑ کر اس کے پیچھے باہر نکل گیا۔ اس عورت کی باتوں سے مجھے یہ احساس ہو چکا تھا کہ وہ میرے نوٹوں کو دیکھ کر پاگل ہو گئی ہے۔ میں اسے سادہ لوسی معصوم دیہاتی عورت سمجھا تھا، مگر وہ اندر سے کٹنی تھی۔ وہ دونوں باہر نکلے تو میں نے چارپائی چھوڑ دی۔ ان لوگوں سے الجھ کر میں کوئی نئی بپتا پالنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے مانگ لیتی تو شاید نوٹوں کی پوری گڈی میں اس کے حوالے کر کے وہاں سے اٹھ جاتا، مگر وہ جیفے اس امتل ہی جیسی تھی جو آپ ہی کو لے ڈوبی تھی۔ اس کا جو حال ہو چکا تھا اس میں میرے لیے بھی عبرت کا سبق بہرحال تھا۔ مجھے یار محمد کی بیوی سے دور ہی رہنا چاہیے تھا، وہ میرے لیے کسی بہت بڑی مصیبت کا سبب بن سکتی تھی۔ بندوق سنبھال کر میں صحن میں نکلا تو اچانک مجھے باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی عورت کا وائے ویلا تھا، اس کی چیخوں میں ایک دم شدت آ گئی تھی۔ میں بھاگ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ یار محمد نے اپنی بیوی کے بال پکڑ رکھے ہیں اور وہ تڑاق تڑاق اس کے منہ پر تھپڑ مار رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی ضربوں سے بچنے کے لیے شور مچا رہی تھی۔ یہ کیا کرتے ہو یار محمد؟ کیا قصور کیا ہے اس نے؟ کچھ نہیں سرکار، میں اسے جان سے مار دوں گا، اس کی باتیں میں نے سن لی تھی، یہ رات کو آپ کے پاس آنے کا وعدہ کر رہی تھی، یہ گشتی، یہ نوٹ کمانا چاہتی تھی۔ وہ اسے اور زیادہ زور و شور سے مارنے لگا۔ میں اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ کڑک کر بولا، آپ یہاں سے چلے جائیں سرکار، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے پتا ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر میں اس کی کمینگی سمجھ چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے کھینچتا ہوا پرے ہٹنے لگا۔ تمہارا غصہ بھی برحق ہوگا یار محمد، مگر اسے کچھ نہ کہو، میں خود ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ جا جیفے، اور یہ لے، تیری کوئی بڑی ضرورت رکی ہے تو یہ لے، 2000 روپیہ میں تجھے دیتا ہوں، یہ میری طرف سے رکھ لے، اس کے عوض میں کوئی معاوضہ تم لوگوں سے طلب نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر میں نے 2000 کے نوٹ گڈی سے الگ کر کے جیفے کے قدموں میں پھینک دیے۔ اسے محبت سے رکھ یار محمد، ایسی نازک عورت کو زور سے نہیں، محبت سے باندھتے ہیں۔ وہ دونوں حیرت زدہ سے ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں تیزی سے پیچھے مڑا اور جب میں صحن سے اسکوٹر نکال کر ان کے قریب سے ہو کر گزرنے لگا تو یار محمد ڈبڈبائی بھی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر بولا، سرکار مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، میں آپ کو سمجھ نہیں سکا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ میں کیا معافی دوں تمہیں؟ معافی تو تمہیں اپنی عورت سے مانگنی چاہیے، اسے خوش رکھو گے تو یہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گی، ورنہ یہ اسی طرح دائیں بائیں تیر چلاتی رہے گی۔ یہ کہہ کر میں نے اسکوٹر اسٹارٹ کیا اور اس پر بیٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ مختلف پگڈنڈیوں پر اسکوٹر دوڑاتا میں اس ٹیوب ویل سے خاصا دور نکل گیا۔ سچل گڑھ ایک طرف رہ گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں اور کس طرف نکلوں۔ میں ہر طرف سے مایوس ہو چلا تھا۔ میرا یہ حال تھا کہ میں اپنے ایک مضبوط بازو سے محروم ہو گیا تھا۔ آبی کی رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔
وہ تو اس وقت تک خدا جانے اس بد نصیب کو کن مراحل سے گزار چکے ہوں گے۔ اس کی اذیتوں کا تصور میرے ذہن میں ابھرا تو میں نے اپنی رفتار ایک دم تیز کر دی۔ مجھے شہر سے دور اس کھلی فضا میں 2 گھڑی جس سوچ بچار کی مہلت مل گئی تھی وہ میرے اعصاب کا تشنج ختم کرنے میں بڑی ہی معاون ثابت ہوئی۔ میری سوچ کے زاویے کسی حد تک سیدھے ہونے لگے۔ میں ایک بار پھر شہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ کسی اور طرف مڑنے کے بجائے میں سیدھا ہوائی اڈے پر جا پہنچا۔ وہاں کسٹم نے ضبط شدہ مال کی فروخت کے لیے ایک دکان کھول رکھی تھی۔ اس کے اندر جا کر میں نے اپنے لیے عمدہ قسم کی جینس کے 4 جوڑے اور ایک اٹیچی کیس خرید لیا۔ اپنی ضرورت کی کچھ دوسری چیزیں اس میں بھر کر پولیس کی وردی سے چھٹکارا پانے کے لیے میں غسل خانے میں جا گھسا۔ کچھ ہی دیر بعد جب میں باہر نکلا تو میں ایک نیا ہی آدمی تھا۔ سپاہی کی وردی طے کر کے اٹیچی کیس میں رکھ لی تھی۔ لاہور کے لیے فلائٹ 4 بجے نکلتی تھی۔ میں نے ٹکٹ خریدا اور مسافروں کے لاؤنج میں جا بیٹھا۔ سر پر میں نے ایک ہلکی سی فلیٹ ہیٹ رکھ لی تھی۔ پولیس اور کسٹم کے سپاہی وہاں بھی مستعد تھے، مگر وہ کسی ایسے شکار کی تلاش میں تھے جن سے وہ کچھ خون نچوڑ سکیں۔ ٹھیک 4 بجے ہوائی جہاز نے کراچی کا ہوائی اڈہ چھوڑ دیا۔ مجھے اسی روز ڈھلو صاحب کے پاس پہنچنا تھا۔ جس مشکل میں آبی پھنس چکا تھا اس کا حل ان کے سوا کسی کے پاس نہیں تھا اور میں سیدھا انہی کے پاس جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔ طیارہ لاہور کے ہوائی اڈے پر اترا تو میں کسی طرف دیکھے بغیر سیدھا ٹیکسی اسٹینڈ پر جا پہنچا۔ کراچی سے لاہور تک کا سفر پل بھر میں ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈھلو صاحب کے گاؤں کی طرف چل دیا۔ جب میں چوگوٹ کی حدود میں داخل ہوا تو مسجد سے مغرب کی اذان گونجنے لگی تھی۔ میں حویلی کے دروازے پر پہنچا تو اندر ڈیوڑی میں مجھے ڈھلو صاحب کے کئی ملازم افطاری میں مصروف نظر آئے۔ برکت بھی وہی موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ آئیے خان جی، کہ اتنے دنوں بعد آپ کی صورت کیسے نظر آ گئی؟ ڈھلو صاحب کئی بار پوچھ چکے ہیں آپ کا۔ میں کچھ ایسے ہی کام میں پھنس گیا تھا یار۔ ڈھلو صاحب اندر ہی ہیں؟ ہاں، وہ رمضان کی وجہ سے کہیں نہیں جاتے۔ یہ مہینہ وہ اندر ہی بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ انہیں میرے آنے کی اطلاع دو۔ میں نے اٹیچی کیس ایک طرف رکھ کر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ شربت پئیں پہلے اور یہ کھجورے بھی لیں۔ پہلے یہ تو منہ میں ڈال لیں۔ آپ نے ابھی تک روزہ بھی نہیں کھولا ہوگا۔ نہیں، میں سیدھا ادھر ہی آ رہا ہوں۔ میں نے پیاس مٹانے کے لیے شربت کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ کچھ ہی دیر بعد برکت مجھے وہاں سے اٹھا کر اسی کمرے میں لے گیا جہاں اس سے پہلے بھی میں کئی راتیں گزار چکا تھا۔ ابھی میں وہاں بیٹھا ہی تھا کہ ڈھلو صاحب تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں آ گئے۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ بولے، ہم آپ سے بہت ناراض ہیں خان جی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اپنے بارے میں آپ نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے گرم جوشی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں ڈھلو صاحب، میں اپنی بہن کی تلاش میں ادھر سندھ کی طرف نکل گیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے تو بتا دیا ہوتا۔ میں کتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، مجھے بڑی ضرورت تھی آپ کی۔ میں حاضر ہو گیا ہوں اب۔ امرتسر سے کچھ مال بھیجا تھا میں نے، وہ جو ٹرک میں آیا تھا۔ ہاں، وہ مال مجھے مل گیا تھا۔ بلبیر سنگھ اور سیتا اس میں سے زندہ ہی برآمد ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو میں نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ سیتا بھی اب جیل میں ہے اور بلبیر سنگھ بھی۔ میرا خیال ہے کہ ان کو سزا ملنی ہی چاہیے تھی۔ بہت بک بک کرتا تھا وہ بلبیر سنگھ۔ پولیس کو جب میں نے آپ کے رقعے کے مطابق ساری بات بتائی تو وہ خوش ہو گئے۔ انہیں حیرت تھی کہ ایسے مجرم کو ان تک کون لے آیا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ ایک درویش خدا مست نے ان کو اڑنگے میں پھنسا کر لاہور پہنچا دیا۔ اچھا ہوا، بلبیر سنگھ بھی کیا یاد کرے گا، مگر میں اپنے ہی دھندے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب کی بار میں کچھ زیادہ ہی سخت چال میں پھنس گیا ہوں ڈھلو صاحب۔ خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ بات یہ ہے ڈھلو صاحب کہ کراچی میں میرا یار اسلم آبی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے مختصر الفاظ میں وہ تمام واقعات ڈھلو صاحب کے سامنے بیان کر دیے جو امرتسر سے ہماری واپسی کے بعد ہمیں پیش آئے تھے۔ وہ بڑے غور سے میری باتیں سنتے رہے۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ پریشان ہو گئے تھے۔ خان جی، یہ نیا چکر آپ نے کیوں چلا دیا؟ ان کو آپ نے پکڑا تھا، اس ڈاکٹر دھمن اور عالیہ کو، تو اسی کیڈیلیک میں ڈال کر انہیں سیدھا میرے پاس لے آتے، میں انہیں چیر کر رکھ دیتا۔ مگر اب کراچی میں پھنسا ہے آپ کا دوست، کیا اس کا نام پہلے بھی کسی معاملے میں پولیس تک پہنچا تھا؟ نہیں ڈھلو صاحب، یہ اس کی پہلی آزمائش ہے۔ وہ بہت محتاط آدمی ہے، بس وہ عورتیں اسے لے ڈوبی، اسے اندھا دھند شراب پلا کر انہوں نے اندھا کر دیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ آپ یہ آم کھائیں۔ وہ کام انہیں آبی کی رہائی سے زیادہ ضروری نظر آتا تھا۔ میں بھی طبیعت پر جبر کر کے ان کے ساتھ آموں پر دانت آزماتا رہا۔ کوئی 15 منٹ کی گہری خاموشی کے بعد وہ بولے، اوے برکت، جا ذرا برکی سے کہہ میری گاڑی باہر نکالے، ہم لاہور جائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز سے کہا۔
برکت فوراً ہی چلا گیا تو وہ بولے، میں لاہور سے شاید رات کی فلائٹ سے کراچی چلا جاؤں، آپ ادھر ہی رہیں اور میری غیر حاضری میں میرا ایک کام کر دیں۔ آپ حکم کریں ڈھلو صاحب، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ وہ پیر آباد کا رحمت علی ہمارے لیے پھر مصیبت بن رہا ہے، پتہ نہیں ادھر اسلام آباد سے کیسا حکم آیا، پولیس نے اسے رہا کر دیا۔ اب کی بار آپ اسے ختم کر دیں، ورنہ وہ ہر وقت ہمارا راستہ روکتا رہے گا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے میں اسے گولی مار دوں؟ ہاں، اب میں اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ بے فکر ہو کر یہ کام کر دیں، میں آبی کو آپ کے پاس لے آؤں گا، یہ میرا ذمہ۔ یہ سودے بازی کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو کئی دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کے دوست کی رہائی میرا فرض ہے، مگر یہ کام تو بہت پہلے سے میں نے آپ کے لیے سوچ رکھا تھا۔ وہ میرے چہرے پر پھیلی تحیر اور تذبذب کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے بولے، کوئی اور راستہ نہیں ہے اس آدمی سے جان چھڑانے کا؟ نہیں بھائی، وہ لوگ روز بروز مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ لاہور رینج میں ایک DIG آیا ہے ملوک خان، وہ رحمت علی کا بہی خواہ ہے۔ اس کے بل بوتے پر ان لوگوں نے ہمارے آدمیوں کو ادھر چھم سے پار زمین پر ہل چلانے سے روک دیا ہے۔ زمین پچھلے 15 سال سے ہمارے قبضے میں تھی، سنا ہے وہ اس کو الاٹ کروانے کی فکر میں ہے رحمت علی۔ وہ زمین آپ کی نہیں تھی؟ نہیں تھی، مگر متروکہ ہے اور ہم نے اس کو آباد کر دیا تھا، لیکن اب پانسا ہی پلٹ رہا ہے۔ آپ کا تو اتنا اثر و رسوخ ہے، آپ بھی اس سے مات کھا گئے۔ بس وقت وقت کی بات ہے، یہاں تو روز صورت بدلتی ہے۔ ان لوگوں کے درمیان یہ رحمت علی ہی سوچ فکر والا آدمی ہے، اسے ٹھکانے لگانا ہی ہوگا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ میری بات پر وہ جھنجھلا سے گئے۔ یہ کام میں اپنے کسی بھی آدمی سے کروا سکتا ہوں، مگر وہ اناڑی پن کا ثبوت دے گا تو مشکل ہو جائے گی۔ آپ بھی اس پر ہاتھ ڈالیں گے تو واقعات سے ثابت ہونا چاہیے کہ وہ قدرتی موت مرا ہے یا حادثے میں ختم ہو گیا ہے، اسی لیے میں یہ کام آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر آبی کو آ جانے دیں۔ نہیں، اسے چھڑوانے میں خدا جانے کتنے دن لگ جائیں۔ میں بہرحال آج ہی کراچی جا رہا ہوں، اس کام میں آپ کسی اور کو شامل نہ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ رحمت علی کی موت حادثہ ثابت ہونی چاہیے۔ اور ہاں، آپ کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے۔ وہ کیا؟ سردار خان آپ کی منہ بولی بہن مجیدن کو ادھر چھوڑ گیا تھا، آپ نے اسے بہت خوفزدہ کر دیا تھا، وہ آپ سے معافی مانگ رہا تھا۔ مجیدن؟ کیا وہ یہاں آ گئی ہے؟ کب سے ہے وہ یہاں؟ کئی دن ہو گئے، وہ بھی آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ آج رات اس سے مل لیں۔ اس بیچاری کی ماں پر فالج گر گیا تھا، میں نے 2000 روپے اسے بھجوا دیے تھے۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، میں آج مجیدن سے ضرور ملوں گا۔ وہ خوش تو ہے نا؟ ہاں، خوشی ہے۔ ٹھیک ہے ڈھلو صاحب، رحمت علی پر میں کل ہی ہاتھ ڈال دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ اپنے کسی بہنوئی کے ہاں گیا ہوا ہے، اسے وہاں 3-4 دن لگ جائیں گے، اس کا جھٹکا وہیں کرتے تو بہتر ہے، پتہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈھلو صاحب نے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر مجھے تھما دیا۔ یہ لے، یہ اس کا پتہ ہے، وہ چودھری خیرات محمد کے گھر ٹھہرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سودا ہو گیا ڈھلو صاحب، میں نے کاغذ جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ ایسا نہ کہیں خان جی، میں آپ کو اپنے بھائی سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں اور آبی کو ہر قیمت پر واپس لے آئیں۔ میں یہ کام وہاں کراچی میں خود بھی کر سکتا تھا، مگر بہت خون خرابہ کرنا پڑتا، وہ کسی ایک آدمی کی قید میں تو نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے، اور میں اسی لیے اس کام میں عجلت کر رہا ہوں، زیادہ دیر ہو گئی تو پھر وہ بہت آگے نکل جائے گا، اس کو اسی مرحلے میں وہاں سے واپس لایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب آپ آرام کریں، مجیدن سے آپ کو برکت ملوا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر واپس چلے گئے۔ برکت نے ان کے جانے کے بعد میرے سامنے سے پھلوں کی ٹرے اٹھائی تو میں نے کہا، برکت، ادھر ایک لڑکی مجیدن آئی ہوئی ہے، اسے میرے پاس لے آؤ، وہ میری منہ بولی بہن ہے۔ مجھے معلوم ہے خان جی، وہ بہت دنوں سے یہاں آئی ہوئی ہے، چودھری سردار خان کے پاس تھی، وہ بیچاری بڑی ہی بے زبان لڑکی ہے، مجھے اس پر ترس آتا ہے، اسے میرے پاس لے آؤ برکت، وہ بہت دکھی ہوگی بد نصیب۔ میں اسے ابھی لے آتا ہوں، مگر میرا خیال ہے وہ عشاء کی نماز سے پہلے کسی سے بات نہیں کرے گی، وہ روزے بڑے زور و شور سے رکھتی ہے، مغرب اور عشاء کی نماز وہ ایک ہی مصلی پر ادا کرتی ہے، اٹھتی ہی نہیں۔ ہاں، خدا اسے بہت یاد آتا ہوگا، کچلے ہوئے لوگوں کا آخری سہارا تو وہی ہوتا ہے۔ برکت باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجیدن کو ساتھ لے کر برکت مجھے برآمدے میں چلتا نظر آیا۔ وہ دھان پان سی لڑکی افسردہ سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے جب میرے سامنے آئی تو میں اس کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ مجھے یوں دیکھتی آ رہی تھی جیسے وہ مجھے پہچان نہیں رہی ہو، مگر پھر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ وہ میرے قریب آ کر رکی تو مجھے احساس ہوا کہ اس کے ہونٹ لرز رہے ہیں
اور آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبنے لگی ہیں۔ وہ مجھے سلام کرنا بھی بھول گئی۔ جب وہ ضبط نہ کر سکی تو دونوں ہاتھوں پر اپنا چہرہ رکھ کر بے تحاشا رونے لگی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑا تو وہ میرے سینے سے لگ کر یوں روئی جیسے اپنے وجود کا سارا غم وہ میری طرف منتقل کر دے گی۔ نہ رو، میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں مجیدن، میں تیرے لیے کچھ نہ کر سکا اور تجھے بھیڑیے اٹھا کر لے گئے۔ میری آواز گلوگیر ہو گئی تھی۔ میں تو اپنی سگی ماجائی بہن کے لیے اب تک کچھ نہ کر سکا تھا، وہ تو تھی ہی پرائی، ورنہ چھانگا مانگا کچھ زیادہ دور تو نہیں تھا، مگر میں عمدن ادھر کا رخ نہ کر سکا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں مجیدن کو اس آدمی کی گرفت سے چھڑا بھی لاتا تو کیا ہوتا۔ مجیدن جو زخم سہ چکی تھی اس کا ازالہ ممکن ہی نہیں تھا۔ مجیدن جب رو کر اپنے دل کا غبار نکال چکی تو میں نے کہا، دیکھ مجیدن، زندگی ایسی ہے، اسے جس حال میں بھی ملے آدمی کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو زندہ ہے نا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تیرے اندر جینے کی، مقابلہ کرنے کی، دکھ اٹھانے کی ہمت ابھی باقی ہے۔ تجھے اپنے لیے نہیں، اپنی ماں کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے زندہ رہنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے گھر سے اٹھا کر، وہ بلکنے لگی، مجھے سب معلوم ہے، اس میں تیرے کسی ارادے کو دخل نہیں تھا۔ تجھے پتا ہے تیری ماں بیمار ہے، اس پر فالج کا حملہ ہوا ہے۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ نہیں معلوم تجھے؟ اس نے بڑی بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بیمار ہے، شاید تجھے چودھری صاحب نے جان بوجھ کر نہیں بتایا تھا کہ تو دکھی ہوگی۔ انہوں نے تیری ماں کے لیے 2000 روپے بھجوا دیے تھے، وہ اس کا علاج بھی کرواتے رہے تھے، مگر مجھ سے کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ یہی سوچ کر کہ تجھے صدمہ ہوگا۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے گھر بھیج دیتے۔ اس کے لہجے میں کرختگی پیدا ہو چلی تھی۔ وہ میرے انتظار میں تھے، تجھے وہ میرے ہی سپرد کرنا چاہتے تھے۔ اب یوں کر، آج ہی رات لاہور چلی جا۔ برکت سامنے کھڑا تھا۔ وہ بولا، چودھری صاحب کے ساتھ بھیج دیں، وہ ابھی شہر جا رہے ہیں اپنی کار میں۔ ہاں، ان سے کہو کہ اسے ساتھ لے جائیں اور اس کے گھر پہنچا دیں۔ یہ لے مجیدن کہ 10,000 روپے ہیں، تو ساتھ لے جا، میں بھی چند دن کے بعد تیرے پاس آؤں گا۔ ماں جی کو تیری ضرورت ہوگی، جا ابھی چلی جا، باقی باتیں میں تجھ سے بعد میں کروں گا۔ وہ اپنی جگہ سے اسی وقت اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے نوٹوں کی گڈی اس کے ہاتھ میں دے کر اس کی مٹھی بند کر دی۔ آپ کب گھر آئیں گے؟ جیسے ہی فرصت ملی آ جاؤں گا۔ ماں جی سے کہنا کہ وہ جینے کی ہمت پیدا کریں، ہمیں ان کی زندگی کی بہت ضرورت ہے۔ جا مجیدن، اب زیادہ دیر مت کر۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اسی وقت برکت کے ساتھ باہر نکل گئی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد حویلی کا ایک ملازم میرے لیے رات کا کھانا لے آیا۔ میں نے چند لقمے لے کر سارا کھانا واپس کر دیا۔ ملازم واپس گیا تو برکت تیز تیز قدم اٹھاتا میرے پاس آن پہنچا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بریف کیس تھا، اسے میرے سامنے رکھ کر وہ بولا، یہ لے خان جی، ڈھلو صاحب نے دیا تھا، یہ رہی اس کی چابی۔ ڈھلو صاحب کہاں ہیں؟ وہ شہر چلے گئے ہیں، کہہ گئے تھے کہ میں آپ کو یہ بریف کیس پہنچا دوں۔ اور کچھ؟ جی نہیں، بس انہیں آپ کے آرام کی فکر لگی رہتی ہے۔ بولے برکت، ادھر خان صاحب کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھو۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے برکت کہ وہ مجھ پر شفقت فرماتے ہیں۔ آپ کی بہت قدر کرتے ہیں خان جی، جب آپ یہاں نہیں تھے تو وہ ہر روز آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے تھے۔ ایک نئی لڑکی آئی ہے یہاں سہرا، اسے میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، ڈھلو صاحب کہہ گئے تھے۔ نہیں برکت، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسا مت کرنا۔ میں نے بدکتے ہوئے کہا، میں آبی کا حشر دیکھ چکا تھا اور اب میں کسی اجنبی عورت کے تصور سے ہی لرز اٹھتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت ہے خان جی، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، ڈھلو صاحب مجھے کہہ گئے ہیں۔ یہ بکواس بند کر اور چلا جا یہاں سے، اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں، میرا کیا واسطہ سغرا سے؟ میں نے برکت کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ شرمندہ ہو کر اسی وقت باہر نکل گیا۔ میں نے اندر سے کنڈی چڑھا لی اور جاری لگی تمام کھڑکیاں کھول کر میں نے ڈھلو صاحب کا دیا ہوا بریف کیس کھول لیا۔ اس میں ڈھلو صاحب نے میرے لیے ایک بڑا ہی سانپ جیسا خوبصورت مگر ہلکا پھلکا سائلنسر لگا پستول، اس کی گولیوں کا ڈبہ اور 10,000 کی 2 گڈیاں ڈال کر بھیجی تھی۔ اس نئی مہم پر روانہ ہونے کے لیے وہ زادرہ ڈھلو صاحب نے میرے لیے بھیجا تھا۔ اس روپے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ان نوٹوں کے نیچے سگریٹ کے پیکٹ، ایک بوسکی کی شلوار قمیض، نازک سا سلیم شاہی جوتا رکھا تھا جس پر چاندی کے تار لگے تھے۔ اشارہ یہ تھا کہ اپنا وہ لباس میں بدل لوں۔ ان سب چیزوں کا جائزہ لے کر میں نے بریف کیس بند کر دیا۔ ڈھلو صاحب میری ضرورتوں کا واقعی بہت خیال رکھتے تھے، ایسے ہی جیسے کوئی کسی شکرے کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس شکرے سے جسے وہ آسمانوں میں چھوڑ کر اڑتے پرندوں پر جھپٹتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ ڈھلو صاحب کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ مجھ سے پہلے خدا جانے کس کس سے
وہ اس قسم کے کتنے ہی کام لے چکے تھے، اور پھر ان کا کیا انجام ہوا تھا اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ رات مجھ سے گزارے نہیں گزرتی تھی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو سورج خاصا اوپر اٹھایا تھا اور برآمدے میں برکت کے پاؤں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو برکت اندر آ گیا۔ میں 4 دفعہ دیکھ چکا ہوں خان جی، مگر آپ گہری نیند میں تھے۔ ہاں یار، تھکن کچھ زیادہ ہی تھی۔ آپ نہا لیں تو میں ناشتہ لے آؤں۔ کیوں گناہ گار بنتے ہو؟ خود تم نے تو روزہ رکھا ہوگا۔ کہاں خان جی، ابھی تو میں ڈھلو صاحب کی نماز ہی پوری نہ پڑھ سکا، تو اللہ کے روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یہ سب بہانے بازی ہے برکت۔ تجھے اگر اللہ نے پکڑ لیا نا تو اس کے فرشتے ایسے گزر آزمائیں گے کہ تو بھول ہی جائے گا کہ کوئی ڈھلو صاحب بھی تھے۔ وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا، بولا ان گزروں میں ڈھلو صاحب کا بھی تو حصہ ہوگا، یہ بھی میرے ساتھ ہی ادھر جائیں گے۔ آپ کے لیے میں ناشتہ لا رہا ہوں، جلدی سے نہا لیں۔ جب میں نہا کر ڈھلو صاحب کا عطا کردہ نیا جوڑا پہن چکا تو مجھے ایک عجیب سی تازگی کا احساس ہوا۔ اس جوڑے میں ولایتی قسم کی کوئی بہت ہی جاں افزا خوشبو بسی تھی۔ یہ اس خوشبو کا اعزاز تھا کہ مجھے زندگی اپنے مشام جاں میں لوٹتی نظر آتی تھی۔ میں خود کو پھر سے تر و تازہ سا محسوس کر رہا تھا۔